एपिसोड 56। नर्स के जाते ही शाम की चाय आ गई। नीली यूनिफॉर्म में ट्रे लाने वाला वो कम उम्र लड़का बेहद मुतजस्सिस नजर आता था। मैंने उसे गौर से देख के बात करने का फैसला किया। चाय मुझे भी मिल सकती है, मैं मरीज के साथ नहीं हूँ। वो मुस्तैदी से दरवाजे के करीब पलटा। मैं ला देता हूँ सर, कैफेटेरिया से, वहाँ कॉफी भी है और शाम को सैंडविचेस भी होते हैं। ये तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी, वही ला दो। वो 10 मिनट बाद आया तो मैंने बात का सिलसिला आगे बढ़ाया। कब से काम कर रहे हो, पढ़ते नहीं? वो सर झुका के बोला, मजबूरी है सर, एक बहन बैठी है, माँ बीमार है, लेकिन कितनी नाइंसाफी है कि मैं उसका इलाज यहाँ नहीं करा सकता। मुझसे कहते हैं कि मैं अस्पताल ले जाओ, दाखिल करा दो। दाखिल तो मैं करा दूं, लेकिन घर पर बहन के पास कौन रहेगा? उसे भी अस्पताल में छोड़ दूं तो आपको अंदाजा नहीं कि वहाँ क्या होता है। बीमारों के साथ आने वाले अस्पताल के निचले स्टाफ से डॉक्टर तक सब उसे हर तरफ से घेर लेंगे, गायब हो जाएगी वो। हम तो यहाँ देखते हैं ना। वो अचानक खामोश हो गया, जैसे उसे ख्याल आ गया हो कि वो ज्यादा बोल गया है। बाप नहीं है कमाने वाला? है सर, लेकिन बहुत छोटा था मैं जब उसने माँ को छोड़ दिया था। कुछ ज़कात खैरात मिलती है, ना लें तो क्या करें। मैं सुबह से रात तक यहाँ काम करता हूँ, रात का खाना देकर जाता हूँ तो 11 बजे घर पहुँचता हूँ। अच्छा, गुजारा नहीं होता इस आमदनी में, तो कोई और काम करो। और काम क्या, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, अभी मैट्रिक किया है प्राइवेट, और क्या नौकरी मिलेगी मुझे? अगर पढ़ना जारी रखोगे तो तरक्की कर जाओगे। वो उदासी से मुस्कुरा दिया। पढ़ना तो जारी रखूंगा मैं, ये तय है कि बीए के बाद मैं एमए करूंगा, लेकिन काम तो नहीं छोड़ सकता। और सर, आजकल बीए एमए को पूछता भी कौन है? ये कहकर वो लड़का बाहर निकल गया। रेशम की पलकें बोझल होने लगी थी। गालिबन नर्स की दी हुई दवाओं में नींद लाने वाली दवा भी शामिल थी। चंद मिनट में पुरसुकून होकर सो गई तो मैं आहिस्ता से दरवाजा बंद करके बाहर निकल आया। नीचे जाके मुझे अनवर कहीं भी नजर न आया। लाउंज में इतना रश था कि बैठने की जगह ना थी। मैं बाहर निकल आया। एन सामने एक खासा कुशादा लॉन था। मैं खासी देर तक वहां बैठा रहा। जब रात हो गई तो मैं अंदर आ गया। अस्पताल में मरीज और उनके विजिटर्स ना रहे। लाउंज खाली हो गया था। काउंटर पर वही बदअखलाक बदकिरदार हसीना आ गई, लेकिन अनवर का अभी तक कोई पता ना था। आखिरी बार मैंने रात 9 बजे रेशम को देखा तो वो जाग रही थी और खाना खा रही थी। रेशम ने मुझे मदऊ किया था कि मैं उसके साथ खाना शेयर कर लूं, जो उसकी जरूरत से बहुत ज्यादा था। लेकिन एक तो अभी मुझे भूख नहीं थी, दूसरा मुझे ये अच्छा नहीं लगा। बिलाखिर उससे अनवर के बारे में पूछा, कहाँ है वो? मैंने लाइलमी का इजहार सर हिला के किया। मैंने तो नीचे जाने के बाद उसे नहीं देखा, पता नहीं बिन बताए अचानक कहाँ चले गया। उसे कुछ सदमा हुआ। तुमने मालूम भी नहीं किया? किससे मालूम करता? हवेली में फोन करके पूछ सकता हूँ ये, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें अकेला छोड़कर खुद हवेली चला जाए? अकेली कहाँ हूं मैं, तुम हो ना मेरे साथ। लेकिन मेरा ख्याल है कि जाओ तुम भी, रात को ठहरने की क्या जरूरत है? जरूरत मुझे है, मैंने कहा। मेरी तबीयत तो ठीक है, रात को कॉल बेल पर नर्स आ जाती है फौरन, मैं सोती रहूंगी। जब मैंने कह दिया है कि मैं रहूंगा तो बहस कैसी? अच्छा, तुम इस दूसरे बेड पर सो जाओ। ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं। वही बैठी काउंटर पर जो कह रही थी कि ऑर्डर नहीं है गैर मुतल्लिका अफराद के मरीज के पास जाने का, वो मुझे इसी कमरे में सोने देगी? तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा। नीचे आ जाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि रात भर इन कुर्सियों पर अकेले बेकार बैठना आसान नहीं होगा। मैंने कैफेटेरिया में जाके देखा जो अब बंद हो रहा था। मुझे वही लड़का नजर आया। उसने मुझे पहचान लिया और सीधा मेरे पास आया। किचन में काम करने वाला तो चला गया है सर, सफाई करके मैं भी चला जाऊंगा। यानी अब खाने को कुछ नहीं मिल सकता? खाने के लिए तो बहुत कुछ है, आपके लिए कॉफी मैं बना लेता हूँ, इलेक्ट्रिक केटल है, 2 मिनट लगेंगे। वो एक ट्रे में बिस्किट और बेकरी का बहुत सा असबाब उठा लाया और कॉफी लेकर मेरे सामने बैठ गया। मुझे भी बुरी आदत पड़ गई है, यहाँ मुफ्त की मिलती है ना। मैंने कहा, इस वक्त तुम मेरी मदद ना करते तो मुझे खाने के लिए बाहर जाना पड़ता। नाम क्या है तुम्हारा? नासिर हुसैन। नासिर, मैं तुम्हें रिक्शा दिलवा सकता हूँ। उसकी नजर मुझ पर जम गई। सर, मैं आपका कर्ज भी अदा कर दूंगा। ये कर्ज नहीं होगा, तुम्हें एक काम करना होगा मेरा। वो कुछ मायूस नजर आने लगा। काम? आप बताएं, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर करूंगा। तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन रिक्शा तुम्हारी कोशिश कामयाब होने से मशरूत नहीं। हर शख्स कोशिश ही कर सकता है। उसका चेहरा चमक उठा। आप काम बताएं सर। मैं जिस मरीज के साथ हूं उसको जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी, उसका नाम रेशम है। नासिर को जैसे शौक लगा। वो तो बहुत अच्छी है, उनको मारने की कोशिश किसने की थी? मैंने अपनी बात जारी रखी। कल रात यानी आज सुबह 3-4 बजे रेशम को यहाँ लाया गया था। जैसा कि तरीका है, डॉक्टर्स ने उसका मैदा वॉश किया और उसे बचा लिया।
مجھے بتاؤ، جب اس قسم کا کوئی کیس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ریسیپشن پر انٹری ہوتی ہے، وہاں جو بھی ہو وہ نئی فائل بناتی ہے، اس پر رجسٹریشن نمبر وغیرہ ڈالا جاتا ہے۔ پھر ایمرجنسی میں کوئی ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے اور فائل میں لکھ دیتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا اور علامات کیا ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ زیادہ سیریس کیس ہو تو گھر سے کسی تجربے کار ڈاکٹر کو بھی بلا لیتے ہیں، جیسے کہ ہارٹ اٹیک وغیرہ۔ کیا اس کیس میں کسی کو بلائے کیا ہوگا؟ نہیں، میرا تجربہ تو کہتا ہے کہ ڈیوٹی ڈاکٹر نے خود ہی سب کچھ کر لیا ہوگا۔ تم بھی تجربے کار ہو؟ میں مسکرا کے بولا، 2 سال سے یہاں ہوں سر، دیکھ اور سن کے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ ریشم کی فائل کہاں ہے؟ ان کی فائل ہوگی آفس میں، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے وہ فائل چاہیے، یہاں اس کیس کو دبا دیا گیا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے سر، ہر کیس کو دبا دیا جاتا ہے، پولیس کا یہاں کیا کام، لیکن فائل رہتی ہے، اس میں سب لکھا ہوتا ہے۔ تم مجھے فائل لا کے دے سکتے ہو یا دکھا سکتے ہو؟ میں آفس نہیں جا سکتا۔ آپ کو فائل کیوں چاہیے سر؟ کیا آپ پولیس کیس کرنا چاہتے ہیں؟ ضروری نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ثبوت ہو۔ پر میری نوکری چلی جائے گی سر، کسی کو معلوم ہو گیا تو؟ کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے فائدے کا سودا ہے۔ فائل دو مجھے اور اس کے ساتھ استعفیٰ۔ 1 ہفتے بعد کسی کا تم پر شک نہیں جا سکتا، اس وقت تم رکشہ چلا رہے ہوگے۔ وہ سوچتا رہا، بہت مشکل کام ہے سر۔ مشکل یا ناممکن؟ میں نے پوچھا۔ رکشے کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ پیسے خرچ کریں تو؟ میں تیار ہوں۔ کتنے؟ زیادہ سے زیادہ 10,000۔ وہ بولا، کوئی مسئلہ نہیں، کام پکا ہونا ضروری ہے۔ اس نے سر ہلایا اور کھڑا ہو گیا۔ میں یہ کینٹین بند کر دوں، پھر آتا ہوں۔ کینٹین کا باورچی اور مالک سب جا چکے تھے، ناصر کو صفائی کر کے شٹر گرانے تھے۔ میں باہر نکل کے پارکنگ ایریا میں ٹہلتا رہا، جہاں اب صرف ایک گاڑی اور ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ ناصر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد نمودار ہوا تو کچھ نروس تھا۔ سر، مجھے امید ہے کہ اب آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک رکشہ میری زندگی بدل دے گا، اسی لیے میں مجبور ہو گیا۔ تم سمجھتے میں نے تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہے؟ فائدہ اٹھانا اور ہوتا ہے سر، یہ اتنا بڑا کام نہیں تھا، کوئی اور 10,000 میں کر دیتا، اور وہ 10,000 میں نہیں کرے گی۔ وہ کون؟ جو کاؤنٹر پر بیٹھی ہے، مس جولی۔ آپ نے میرے مستقبل کے بارے میں سوچا، صرف پیسہ نہیں پھینکا۔ میں واقعی مجبور تھا، میرے ساتھ ایک ماں اور بہن کی زندگی جڑی ہے۔ یہ مس جولی، یہ مجبور نہیں ہے، میں صاف کہتا ہوں، اسے لالچ ہے، اور اس کی کمائی کے ایسے ہی دھندے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں کتنے ملے، کمینی کہیں کی، اس میں سے بھی مانگتی۔ میں نے ٹال دیا کہ تم اپنی بات کرو۔ تم نے اس سے سودا کیا ہے فائل کا؟ فائل کیبنٹ کی ایک چابی اسی کے پاس ہوتی ہے سر، اگر کوئی کیس آ جائے آج رات تو ضرورت پڑے گی۔ وہ اچھی عورت نہیں ہے، میں تو ڈرتا تھا کہ کہیں الٹا میرے گلے نہ پڑ جائے، لیکن اس کو تو پیسہ چاہیے۔ میں نے جوا کھیلا، اپنی نوکری داؤ پر لگا دی۔ اگر میں ہار جاتا؟ ہر جواری جیتنا ہی چاہتا ہے، تم ہارے تو نہیں۔ تقدیر آج مہربان ہے سر، اور برا مت مانیے گا، آپ کا پیسہ تھا جس سے میں نے بازی لگائی۔ اس نے 5,000 ہی مانگے تھے، میں نے کام پکا کرنے کے لیے کہا کہ 5 نہیں 10 ملیں گے، مگر کام ہو جانے کے بعد۔ بہت اچھا کیا تم نے، آج میرا کام بن گیا تو کل پرسوں تمہارا کام بھی بن جائے گا۔ تمہیں اعتبار ہے نا مجھ پر؟ جی، اب آپ جا کے لاؤنج میں بیٹھ جائیں۔ لاؤنج میں؟ ٹھیک ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور واپس چل پڑا۔ مس جولی نے ایک نظر اٹھا کے مجھے دیکھا اور مسکرا دی۔ اب اس کے اور میرے درمیان بیگانگی کا رشتہ نہیں رہا تھا۔ میں ایک الگ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے پاس آ گئی۔ آپ مس ریشم کے ساتھ ہیں؟ ہاں۔ کل رات بھی تم ڈیوٹی پر تھیں؟ یس سر، میں نائٹ ڈیوٹی دینا پسند کرتی ہوں، صبح 8 بجے تک۔ آپ کیا رات بھر یہیں بیٹھے رہیں گے؟ مجبوری ہے، کمرے خالی ہیں، اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو میں کھول دوں۔ کرایہ کتنا ہوگا مس جولی؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، 10,000 سر۔ مجھے منظور ہے۔ جولی مجھے کوریڈور کے شروع میں ایک کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ کسی مریض کے لیے نہیں رکھا گیا ہوگا، یہاں شاید رات کی ڈیوٹی دینے والا ڈاکٹر ہوتا ہوگا۔ آپ یہاں آرام کریں۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور جوتے اتارنے لگا۔ آج مجھے نائٹ ڈیوٹی پر کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی نرس۔ ڈاکٹرز اوپر ہیں جہاں وارڈ ہیں، نرس بھی ان کے ساتھ ہوگی، میرا مطلب ہے ڈیوٹی پر۔ ایمرجنسی میں وہ اوپر سے نیچے آ جاتا ہے۔ کل رات بھی یہی ڈاکٹر تھا جب ریشم کو لایا گیا؟ یس سر، نرس بھی یہی تھی، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایسے ہی، سب کام اس نے کیا ہوگا، تجربے کار ڈاکٹر ہوگا۔ جولی باقاعدہ کال گرل تھی، غالباً اس کی ہر رات یہاں ڈبل ڈیوٹی بن جاتی ہوگی، کبھی مریض کے ساتھ تو کبھی کسی تیماردار کے ساتھ۔ ضرورت مند بھی مریض بن کے آ جاتے ہوں گے۔ اس کے جسم کی ہر ادا میں فحاشی تھی، جس میں اب اس کے لیے شرم کی بات نہ رہی تھی۔ میں تھکا ہوا تھا، کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تو انتظار میں چھت کو گھورتے گھورتے سو گیا۔
پھر آنکھ کھلی تو جولی میرے ساتھ تھی اور کمرے میں اندھیرا تھا۔ پھر وہ ڈیوٹی پر گئی تو میں نے لائٹ جلا کے وہ فائل دیکھی جو ٹیبل پر رکھی تھی۔ کمرے میں ابھی تک جولی کے وجود سے پھوٹنے والی تیز خوشبو بھری ہوئی تھی۔ میں نے فائل اٹھا کے دیکھی، اس میں بہت کچھ میری سمجھ میں نہیں آنے والا تھا۔ ڈاکٹر کی تحریر اور ڈاکٹری زبان سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا شاید یہ جولی مجھے سمجھا سکے۔ میں نے اسے پھر بلایا۔ جو بات اس نے کمرے میں آ کے کی وہ خالص کاروباری اور بے شرمی کی انتہا کی تھی۔ اس نے اپنے اور اپنے وقت کی قیمت مانگی، مگر میں نے اسے مایوس کیا۔ آج نہیں مس جولی، پھر کبھی صحیح۔ آپ میرا نمبر لے لیں۔ نمبر کی کیا ضرورت ہے؟ جب یاد آئے گی تمہاری تو آ جاؤں گا، تم یہیں ملو گی۔ ابھی تم مجھے اس فائل میں لکھا ہوا سمجھاؤ، یہ کیا لکھا ہے؟ اس نے فائل دیکھی اور کسی حد تک مطلب سمجھا دیا۔ تم یہ فائل لے جاؤ گے اپنے ساتھ؟ ظاہر ہے، صرف اسے یا تمہیں دیکھنے کے تو 10,000 نہیں دیے تھے میں نے۔ نہیں، فائل نہ ملی تو کل کو میری نوکری بھی جائے گی۔ تم اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی بنوا لو۔ اسے میرے واپس آنے کا یقین ہوگا۔ میں باہر گیا اور مجھے آدھی رات کے بعد فوٹو اسٹیٹ بنانے والی مشین کی تلاش میں بہت دور جانا پڑا۔ جب میں واپس لوٹا تو وہ کچھ پریشان تھی۔ اصل فائل مجھ سے لے کر اس نے فوراً واپس اپنی جگہ پر رکھ دی۔ صبح تک ہمارے درمیان پھر اجنبیت کا رشتہ آ گیا تھا جو گزر جانے والی رات کا رازدار تھا۔ میں ضرورت کے لیے کچھ رقم لے کر آیا تھا، مگر اب میرے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ میں ٹیکسی کر کے واپس جا سکوں۔ جو گاڑی میں لایا تھا وہ میرے پاس تھی۔ رات کا بقیہ حصہ میں نے اندر باہر گھومتے پھرتے سوتے جاگتے گزارا۔ حالانکہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو صبح تک اس کمرے میں عیش کرتا جس کا ایک رات کا کرایہ 10,000 روپے تھا۔ رات کے دوران میں نے ایک بار اوپر جا کر ریشم کو بھی دیکھا۔ اس کے کمرے میں مدھم روشنی تھی اور وہ سکون سے سو رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے باہر جا کر ایک ہوٹل میں چائے پی۔ واپس جاتے ہوئے میں نے اردو کا ایک اخبار خرید لیا۔ سڑک پر چلتے ہوئے پڑھنے کے بجائے میں نے اسے رول کر کے ہاتھ میں رکھا اور اسپتال کے صحن میں ایک بینچ پر بیٹھ کر کھولا۔ اخبار میں وہی معمول کی خبریں تھیں، لیکن وہاں ایک خبر نے مجھے متوجہ کیا جو بہت نمایاں تو نہ تھی لیکن اس میں سنسنی خیزی تھی، چنانچہ لگ گئی تھی۔ خبر کی 2 کالم میں سرخی تھی، پیر اظہر علی شاہ کے خلاف قتل کا مقدمہ۔ اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل تھی۔ ملتان کے نامور بلڈر علی شاہ نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے بیٹے مراد سکندر کو پیر اظہر علی شاہ نے قتل کرایا تھا، لیکن مقامی پولیس اس کے خلاف قتل عمد کا مقدمہ درج نہیں کر رہی، چنانچہ وہ تمام ثبوت اور شہادتوں کے ساتھ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اور اس معاملے میں انہوں نے صمد بخاری کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ پولیس کے بااختیار افسران اس معاملے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کو بیان دیتے ہوئے اظہر علی شاہ نے اس الزام کو بے بنیاد اور انہیں بدنام کرنے کی سازش قرار دیا۔ واضح ہو کہ سکندر علی شاہ کی اظہر علی شاہ سے قرابت داری ہے۔ میں وہ خبر پڑھ کے فارغ ہوا ہی تھا کہ صفائی کرنے والے ایک لڑکے نے میرے قریب آ کے کہا، آپ کو اندر بلایا سر؟ میں نے اخبار کو رول کر کے پکڑا اور اندر چلا گیا۔ ڈیسک پر اب جولی نہیں تھی۔ دوسری قدر مہذب خاتون نے مجھے پیغام دیا، آپ مس ریشم کے ساتھ ہیں، اوپر آپ کو ڈاکٹر عزرا نے بلایا ہے۔ اس ڈاکٹر کو میں گزشتہ روز بھی دیکھ چکا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا، اچھا آپ ہیں ان کے ساتھ، کیا نام ہے آپ کا؟ ملک سلیم اختر۔ ملک صاحب یہ اب بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ فائل کی کاپی میری بغل میں دبی ہوئی تھی، مگر میں نے انجان بن کے سوال کیا، اسے کیا ہوا تھا ڈاکٹر؟ کوئی خاص بات نہیں، فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے کبھی تو، بعض اوقات پولوشن ہوتا ہے پانی میں، پتہ نہیں چلتا۔ اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے سامنے صرف ریشم رہ گئی اور یہ سوال رہ گیا کہ اب اسپتال سے وہ کہاں جائے گی۔ انور کے رویے سے وہ کچھ دل برداشتہ تھی۔ وہ نہیں آیا؟ فون بھی نہیں کیا؟ نہیں۔ وہ مجھے بھی کچھ بتائے بغیر اچانک چلا گیا۔ اس سے شک ہوتا ہے کہ اس کے نہ آنے کی کوئی غیر معمولی وجہ ہوگی، شاید اسے تسلی تھی کہ میں ہوں یہاں پر۔ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس نے ناراضگی سے پوچھا۔ پوری وجہ میری بغل میں دبے ہوئے اخبار میں ڈسٹرکٹ پیج پر ایک خبر کی صورت میں موجود تھی، لیکن اس وقت میں کوئی دھماکہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی ضابطے کی کارروائی جاری ہی تھی کہ انور آ گیا۔ آئی ایم سوری ریشم، تم سمجھ رہی ہوگی کہ میں بھاگ گیا۔ ریشم برہم ہو گئی، تو اور کیا سمجھوں کہ تمہیں جن اٹھا کر لے گئے تھے؟ اس نے ریشم کو منانے کے لیے کہا، سب معلوم ہو جائے گا تمہیں، گھر تو چلو۔ یہاں لڑنا ضروری ہے؟ انور کے رویے اور لہجے میں جو تبدیلی آئی تھی وہ بہت نمایاں تھی۔ عدم دلچسپی یا بے رخی کا وہ انداز جو چھپائے نہ چھپتا تھا باقی نہ رہا۔ وہ پرانا انور تھا، جوشیلا، پراعتماد۔ میرا ماتھا کیسے نہ ٹھنکتا، لیکن میں اجلت میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ فائل کیسی ہے؟ انور نے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، کچھ ذاتی کاغذات ہیں۔ میں نے اسے ٹال دیا۔ یہ جواب انور کو مطمئن کرنے والا نہیں ہو سکتا تھا، تاہم اس نے میرے جواب کو قبول کر لیا۔ کوئی خاص بات ہے اخبار میں؟ اس نے پوچھا۔ اب کی بار اس کی بے نیازی کے انداز میں مجھے تشویش محسوس ہوئی جو میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ ایسے ہی وقت گزاری کے لیے خریدا تھا صبح۔
میں نے کہا اور اسے ردی کی طرح ٹوکری میں ڈال دیا تاکہ اس کا شک رفع ہو جائے۔ یہ آج کا اخبار تھا جو میں پھر خرید سکتا تھا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ فائل کور میں سے کاغذات نکال کے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ ریشم اب انور کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھی، پیچھے دوسری گاڑی میں مجھے کافی وقت ملا۔ مجھے کچھ حیرانی ہوئی جب حویلی میں گاڑی سے اترتے ہی انور نے مجھ سے پوچھا، تیری وہ پرسنل پیپرز والی فائل کدھر گئی؟ میں نے سر پر ہاتھ مارا، اوہ فائل تو اسپتال میں ہی رہ گئی۔ اگرچہ انور کا ظاہری رویہ پرسکون تھا، لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے یہ سکون مصنوعی ہے اور اس کے نارمل رویے کے پیچھے ایک اضطرابی ہیجان ہے جسے وہ مجھ پر اور ریشم پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس طوفان کے آثار حویلی کے اندر محسوس ہونے لگے جس کی آمد کے آثار عیاں تھے۔ گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کرنے سے طوفان ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ ریشم کو اس کے کمرے میں چھوڑ کے انور نے کچھ محسوس نہ ہونے والی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری سمجھا۔ ریشم کے لیے آرام کے نام پر پابندی لگا دی گئی تھی اور گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈ کو سختی سے سمجھا دیا گیا تھا کہ بی بی جی کی اجازت کے بغیر اندر کوئی نہیں جا سکتا، اور کوئی کا مطلب ہے کوئی بھی۔ اس کے کھانے پینے کا ذمہ دار سلونی کو بنایا گیا تھا۔ ابھی ریشم پر بھی نقل و حرکت کی پابندی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ احتیاط صحتیابی سے زیادہ اسے پھر کسی نقصان کے احتمال سے محفوظ رکھنے کے لیے کی گئی تھی۔ اندر کے حالات میں کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ اگر ریشم کی بجائے اس کی ڈیڈ باڈی ایمبولینس سے اتاری جاتی تو یہ شاہینہ کے لیے زیادہ اطمینان بلکہ خوشی کی بات ہوتی۔ پہلا مرحلہ ریشم کو راہ سے ہٹانے کا تھا۔ وہ ہٹ جاتی تو روزینہ کا راستہ خود بخود صاف ہو جاتا، مگر ریشم بڑی ڈھٹائی سے زندہ لوٹ آئی تھی۔ انور نے اسے اسپتال لے جانے میں غیر ضروری اجرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ مر جاتی تو انور احتجاج کرتا اور سوگ مناتا، لیکن اس کا کوئی امکان نہ تھا کہ ریشم کی فوڈ پوائزننگ کو قتل بنا کے اپنے خاندان کی عزت کو عدالت کے کٹہرے میں لے جائے۔ سپہر کے بعد اچانک پیر صاحب قبلہ کی سواری اپنے تمام روحانی جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوئی اور وہ اپنا نورانی جبہ و دستار سنبھالتے ہوئے بھائی کے کمرے میں چلے گئے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میں ایک نظر ریشم کو دیکھنے گیا تو انور وہاں پہلے سے موجود تھا۔ ریشم جاگ رہی تھی۔ وہ دونوں خاموش اور سنجیدہ صورت لیے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر بھی کسی نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میرے پوچھنے پر ریشم نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہوں۔ کھانا کھایا تم نے؟ ہاں، میں نے اصرار کر کے کھلا دیا ہے۔ اس کی تمام ضروریات کی دیکھ بھال سلونی کے ذمے ہے۔ تم نے کچھ کھایا؟ بھوک نہیں ہے۔ بھوک تو مجھے بھی نہیں ہے، مگر کھانا تو ہے۔ میں یہی منگوا لیتا ہوں۔ مجھے بڑی ضروری بات کرنی تھی تجھ سے۔ یار مجھے معاف رکھ، میں پہلی بہت دباؤ میں ہوں۔ نہ میں تیری طرح سوچ سکتا ہوں اور نہ کسی کی مدد کر سکتا ہوں۔ مجھے تو اسی میں عافیت نظر آتی کہ خود کو تمام معاملات سے الگ کر لوں۔ تو جا سکتا ہے؟ وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ ہر طرف سے میں پھنس گیا ہوں اور بھگتنا مجھے ہی ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ ریشم کا ہاتھ پکڑوں اور نکل جاؤں۔ ہم فلمی خوابوں کی رومانی دنیا کے کسی رنگین ماحول میں اپنے خوابوں کا گھر بسا لیں اور محبت کے گیت گاتے زندگی گزار دیں۔ میں نے بہت عیش و آرام، اختیار و اقتدار والی زندگی گزاری ہے ملک۔ شہزادوں کی طرح دنیا گھومی ہے، جوگیوں کی طرح نہیں۔ میں نے ہمدردی سے کہا، مسئلہ تیرا ہے تو حل بھی تیرے پاس ہے۔ مسئلہ کوئی نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ وراثت کا تھا۔ وہ ختم ہو جاتا، لیکن حالات اچانک میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ مجھے ہر طرف سے محصور کیا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سب کی یہی ضد ہے کہ ریشم کو چھوڑ دو۔ مجھے شک ہے کہ ریشم کی جان لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ صرف شک؟ میں نے بےرحمی سے کہا، تو جانتا ہے کہ اس میں شک کی کوئی بات نہیں۔ ریشم کو زہر دینے والی شاہینہ تھی اور اس نے جھوٹ بولا مجھ سے ریشم کو بدنام کرنے کے لیے۔ انور کا رنگ اڑ گیا۔ ملک، شک کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھا کسی نے بھی نہیں تھا۔ تو بتا کیا دیکھا؟ اپنی بات سے مکرنا شاہینہ کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ وہ تجھے جھوٹا بنا دے گی۔ وہ خود گولی چلا کے بھی ریشم کو قتل کر دے تو اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سارے چشمدید گواہ تیرے خلاف عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں اور حلف اٹھا کے گواہی دیں کہ انہوں نے تجھے قتل کرتے دیکھا۔ وہ اکبر کی بیوی، چودھری صاحب کی بڑی بہو اور پیر اظہر علی شاہ کی بیٹی، پورا خاندان اس کے ساتھ ہے۔ میں تلخی سے بولا، یعنی جو آج نہیں ہوا کل ہوگا اور تو کچھ نہیں کرے گا؟ میں نے ایسا نہیں کہا۔ جو کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے۔ میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا ریشم کے سوا سب کو چھوڑ دوں، راج پاٹ زمین جائیداد چھوڑ کے خالی ہاتھ محل سے نکل جاؤں گوتم بدھ کی طرح۔ پھر کہاں جاؤں گا؟ کیا کروں گا؟ دوسرا راستہ ہی کہ ریشم کو چھوڑ دوں اور شادی کر لوں روزینہ سے۔ نہر کے ایک طرف میری حکومت ہو، دوسری جانب میرے بھائی کی۔ بڑی آزمائش سے گزر کے اور سخت عذاب جھیل کے میں نے تیسرا راستہ نکالا تھا جو آسان نہ تھا، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری مشکل ریشم نے آسان کی۔ ریشم تو بے وقوف ہے۔ جی نہیں، ریشم بہت پریکٹیکل ہے۔ اس نے میرے عذاب کا بوجھ کم کیا، ورنہ میں پاگل ہو جاتا۔ تاہم عذاب ختم نہیں ہوا۔ اس طرح ریشم کی زندگی اور میرا مستقبل محفوظ ہو جاتے، اور حل اس مشکل کا یہ نظر آیا کہ تو دونوں سے شادی کر لے۔ اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔
تو بھی جانتا ہے اور ریشم بھی کہ روزینہ سے مجھے محبت نہیں ہو سکتی جو مجھ پر تھوپی جا رہی ہے، کیونکہ حویلی میں ریشم کو جگہ دینے پر کوئی راضی نہیں۔ اوکے، تم رکھو حویلی میں روزینہ کو، میں ریشم کے ساتھ شہر میں رہوں گا، اس کا حق اسے ضرور ملے گا میری محبت کے علاوہ۔ اور عزت؟ میں تلخی سے بولا، عزت میں دوں گا محبت کے ساتھ جو روزینہ کو نہیں ملے گی۔ اب ریشم چاہے تو اڑ جائے کہ نہیں، مجھے بھی وہی مقام چاہیے جو روزینہ کو ملے گا، یا روزینہ شرط لگا دے کہ پہلے ریشم کو چھوڑ دو، جو ناممکن ہے، اور خود ریشم سے پوچھ لے تو۔ پہلے اور دوسرے درجے کا تو مسئلہ ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ریشم کو یا تجھے۔ پہلے میں نے ریشم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا اور سب کو بتا بھی دیا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا، وقت آنے پر سب کو پتہ چل جاتا۔ قبل اس وقت نزا کا معاملہ اٹھانے سے کیا فائدہ؟ لیکن اب ایک نئی مصیبت نازل ہو گئی ہے جو میرے حق میں تو رحمت ہی ہے۔ تو نے دیکھا ہوگا کہ پیر صاحب آئے ہیں بڑی افراتفری میں، ان پر ایک کیس بن گیا قتل کا۔ کس کے قتل کا؟ یہ خاندانی معاملہ ہے، تو مراد کو جانتا ہے؟ میں نے بہتر جانا کہ انجان بن جاؤں اور پوری بات انور سے سنوں، لیکن 2 دن پہلے یہ حویلی میں موضوع بحث بن چکا تھا۔ مراد تھا روزینہ کا وامزاد بھائی، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ مراد چاہتا تھا روزینہ سے شادی کر لے۔ مراد پڑھا لکھا اور ہینڈسم تھا، شاہینہ کے مقابلے میں روزینہ نے بھی زیادہ تعلیم حاصل کی تھی، لیکن پیر صاحب کے اپنے سالے سے تعلقات کشیدہ تھے۔ اس کا سبب پہلے تو یہ تھا، جب سالے نے بلڈر بننے کا فیصلہ کیا تو اس نے بہت دور کی سوچی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ لاہور ملتان موٹر وے کا بائی پاس اس کی زمین کے سامنے ہوگا۔ ابھی تک یہ منصوبہ کاغذوں میں ہے، لیکن اصولی طور پر اس کی منظوری دی جا چکی ہے، اور یہ ہے بھی ناگزیر۔ بالآخر موٹر وے اسلام آباد بلکہ پشاور سے کراچی تک بنے گی۔ زمین سالے کی تھی، اس نے کنسٹرکشن میں بہنوئی سے پیسہ لگانے کو کہا۔ پیر صاحب نے انکار کیا تو اس نے زمین گروی رکھ کے بینک سے لون لے لیا۔ اس پر پیر صاحب نے فتویٰ جاری کر دیا کہ بینک لون پر سود ہوتا ہے اور سود کی کمائی حرام ہے۔ اور وہ جو سب کرتے ہیں پیر صاحب خود، وہ جائز ہوتا ہے کیا؟ یہ دوغلا پن تو جاری ہے۔ پیر صاحب کے لیے اپنی مذہبی ظاہرداری ضروری ہے۔ ان کے فتوے سے رنجش پیدا ہوئی اور سالے نے بہنوئی کی پیری مریدی کے خلاف بیان داغ دیا کہ یہ سارا فراڈ ہے۔ بس اس کے بعد دونوں طرف سے توپوں کے منہ کھل گئے۔ کچھ عرصے بعد یہ فساد تو ختم ہو گیا، لیکن دونوں گھروں کے درمیان جیسے دشمنی کی بنیاد پڑ گئی۔ یہ رشتے کا معاملہ تو ابھی اٹھا ہے، اس سے پہلے بھی بھائی اپنی بہن کے گھر خود چل کے آ گیا تھا اور اس نے پیر صاحب کو بھی منانے کی کوشش کی تھی، لیکن پیر صاحب ایک گمراہ ہو جانے والے سالے کو کیسے معاف کر سکتے تھے؟ یہ بھی ناممکن تھا کہ وہ پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور ان کے مریدوں کے حلقے میں شامل ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہن بھائی میں تو صلح ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے گھر بھی آنے جانے لگے۔ پیر صاحب نے اس کی اجازت کیسے دی تھی؟ میں نے سنا کہ بیوی نے بغاوت کر دی تھی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا، اس نے کہا بھائی کا رشتہ تم سے پہلے سے تھا، میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں پر اسے نہیں۔ پیر صاحب کیا کرتے؟ جوان بیٹیوں کی ماں کے ہاتھ میں کیا طلاق نامہ تھما دیتے؟ اسی آنے جانے میں مراد نے روزینہ کو پسند کر لیا۔ صرف مراد نے؟ روزینہ کی طرف سے میں کیا کہوں، وہ گھر میں بھی سخت پہرے میں رہتی تھی۔ ویسے کوئی وجہ نہیں کہ روزینہ اسے پسند نہ کرتی، لیکن خاندانی رنجش کی وجہ سے یہ ناممکن تھا۔ ہو سکتا ان میں خط و کتابت ہو یا کوئی میری ملاقات ہو، ماں کی مدد کے بغیر یہ ناممکن تھا۔ اس کے قتل کو کسی نے بھی روزینہ سے منسوب نہیں کیا تھا۔ خیال یہی ہے کہ یہ ڈاکوؤں کی کارروائی ہے، مگر ڈاکو صرف لوٹتے ہیں، مار کے لاش کو گھر کے سامنے نہیں پھینکتے۔ اس کی کسی سے دشمنی تھی تو مجھے معلوم نہیں، لیکن کل اچانک پیر صاحب کے ٹھیکیدار سالے نے ایک ایٹم بم پھینک دیا۔ اس نے الزام لگایا کہ اس کے بیٹے کو پیر صاحب نے خود قتل کیا ہے۔ اس کے پاس کوئی ثبوت تو ہوگا۔ ایک خبر آ گئی آج اخبار میں، یہ میں نے ابھی ریشم کو دکھائی، تو بھی دیکھ لے۔ انور نے پیچھے پڑا اخبار اٹھا کر مجھے دیا۔